खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। लास्ट संडे हमने यहूदा के ख़त का एक मुख्तसर जायज़ा लिया था। आज यूहन्ना का दूसरा ख़त और उसका तीसरा ख़त, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यूहन्ना का जो दूसरा ख़त है इसका सिर्फ एक बाब है, इसकी 13 आयात हैं, और यूहन्ना का जो तीसरा ख़त है इसका भी एक ही चैप्टर है और इसकी आयात 14 हैं। और इनके अंदर जो 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। यूहन्ना का दूसरा ख़त, इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगुज़ीदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ जो हम में कायम रहती है और अब तक हमारे साथ रहेगी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं जो हक से वाकिफ हैं। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे। चौथी आयत, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते हुए पाया। अब ए बीबी, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूं कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। आमीन। ये लेटर एक बीबी को लिखा गया है। बहुत से बाइबल मुकद्दस के जो फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक कलीसिया है जिसको बीबी के नाम से यूहन्ना यहाँ पर मुखातिब करता है। अपने आप को वो बुजुर्ग कहता है। ये बीबी है या ये कलीसिया है। इसके अंदर कुछ लड़कों का जिक्र है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते पाया। यूहन्ना कहता है कि मैं बहुत खुश हूं किस बात से, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो हकीकत में खुदा के कलाम के ऊपर चलते हैं। कैसे चलते हैं जी? हकीकत में। बाइबल मुकद्दस के पैगाम को आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, आपने बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीम को हासिल कर लिया और उसको अपने दिल के अंदर महफूज कर लिया, लेकिन अगर उस पर हम चलेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। आज कलीसियाओं के अंदर लोगों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जबकि इब्तदाई कलीसिया में जितने ईमानदार थे उनके पास इस तरह से रिटन वर्ड मौजूद नहीं था। आप में से कितने हैं जिनके पास घर में उनकी अपनी बाइबल है? वेरी गुड। आप कोशिश करें जिन बहन भाइयों के पास बाइबल्स नहीं है वो बाइबल मुकद्दस खरीदें, क्योंकि आपके पास सबसे बेहतरीन चीज जो होनी चाहिए वो बाइबल मुकद्दस है। अगर आप अपनी अलमारियां खोलकर देखें आपको बहुत से कपड़े मिलेंगे वहां, बहनों के पास, भाइयों के पास बहुत से कपड़े हैं। आप नीचे ड्रास खोलें, जूतों से भरे पड़े हैं, 6-6, 7-7 जोड़ियां हर बंदे के पास हैं, बेशुमार चीजें। अगर हम अपने घर में बर्तन देखें, बर्तनों का अंबार है। हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अफसोसनाक हालत है कि हमारे पास बाइबल नहीं। क्या ये अफसोसनाक बात है या ये खुशी की बात है? अफसोसनाक बात। तो इसीलिए आप कोशिश करें, आप बाइबल मुकद्दस खरीदें। ये बहुत महंगी नहीं है, 500-600 रुपए में आपको एक अच्छी और बेहतरीन बाइबल मिल जाएगी। मैं इस चीज की जमानत आपको नहीं देता कि मैं आपको बाइबल दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप खुद परचेस करें। कई जगह पे आपको देखा होगा फ्री बाइबलें बट रही होती, वो फ्री बाइबल खुशी से लेते हैं और ला के उसको अलमारी के ऊपर सजा देते हैं और वो फिर मिट्टी की नजर हो जाती है। तो जो चीज आपने खुद खरीदी है इसका मतलब है कि आप संजीदा हैं कि आप बाइबल मुकद्दस को खरीदना चाहते हैं और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहते हैं। जब आप खुद किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारी संजीदगी जाहिर होती है। तो मैं आपको उभारूंगा, जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस नहीं वो पर्सनली तौर पर अपनी बाइबल खरीदें। एक भाई ने मुझे कहा कि जी हमारी फैमिली में एक बाइबल है, इट्स ओके। मैंने कहा क्या आप घर में एक ही रोटी पकाते हैं? घर में एक रोटी तो नहीं पकती, सबकी अलग-अलग रोटी पकती है। अपने हिसाब से हर बंदा कहता है जी मेरे लिए 2 पकाना, मेरे लिए 3 पकाना। तो जब बाइबल मुकद्दस की बारी आती है तो हम कहते हैं एक ही काफी है। बाइबल मुकद्दस आपकी अपनी होनी चाहिए ताकि आप पर्सनली उसको स्टडी कर सकें। हो सकता है जिस वक्त आपका पढ़ने को दिल कर रहा है उस वक्त अम्मी भी पढ़ रही हूँ, आप यूहन्ना में से पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो ज़बूर पढ़ना पसंद करें। तो इसलिए जरूरी है कि जब आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल होगी तो ये मामला बड़ा आसान हो जाएगा। आप जिस वक्त चाहें, जहां मर्जी चाहें उसको खोल के पढ़ सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस को हमने सुना है, साल से हम सुन रहे हैं, उसकी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर चलने के लिए भी तैयार हों। खुदा के कलाम के ऊपर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे तौफीक दे, मैं तेरे कलाम पर चलना चाहता हूं। आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, या आप खुद या हम बाइबल मुकद्दस पर कितना चलते हैं? अगर मैं यहां पर स्केल बनाऊं 100 तो मेरे ख्याल से 10 से ऊपर कोई नहीं जाने वाला।
کوئی 3% ہوگا, کوئی 2% ہوگا, کوئی 5% ہوگا, کوئی 10% ہوگا, کیونکہ ہم بہت سے معاملات میں چوک جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو سنڈے کو اٹھو چرچ چلو, بچوں کو لے کے چلو, میاں بیوی چلیں, بس ٹھیک ہے, چرچ ہم چلے گئے ہیں, بائبلیں ہمارے گھر میں ہیں, گیت ہمارے گھر میں چلتے رہتے ہیں, آئزک ٹی وی لگا رہتا ہے, ویری گڈ ویری گڈ. ایسا نہیں. وہ کہتا میں نے تیرے بعض, سب کو نہیں, بعض لڑکوں کو, اگر اس کلیسیا کے اندر 100 تھے تو وہ کہتا میں نے بعض کو حقیقت میں خدا کے کلام کے مطابق چلتے دیکھا, باقیوں کو نہیں دیکھا. یہ ایک افسوسناک بات ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو خدا ان کے کلام پر چلنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں. جب ہمارے دل میں خواہش ہوگی تبھی تو ہم خدا سے توفیق پائیں گے, تبھی تو ہم خدا سے فضل پائیں گے کہ ہم خدا کے کلام پر چل سکیں. لیکن اگر ہمارے دل میں خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش ہی موجود نہیں تو کس طرح ہم خدا سے برکت پا سکتے ہیں؟ کس طرح خدا ہمیں زور اور قوت دے گا کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں؟ اور آگے وہ کہتا ہے میں کوئی نیا حکم نہیں دیتا, وہی پرانی باتیں جو تم کو پہلے سے معلوم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. یاد رکھیں, ہم ایک دوسرے سے اتنی دیر تک محبت نہیں رکھ سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم سے محبت کی گئی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس سے پہلے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا, خدا نے آپ سے محبت کی. انسان کو جب اس نے بنایا تو اس نے سوچا کہ انسان کے لیے ایک بہترین جگہ ہونی چاہیے رہنے کے لیے. ایک بہترین باغ لگایا, وہاں پہ درخت لگائے, وہاں پہ پانی وافر مقدار میں تھا, اور وہاں پر پھل تھے, وہاں پر اطمینان تھا, سکون تھا, صاف ستھرا ماحول تھا. آدم اور ہوا جب سانس لیتے تھے تو اس کے اندر پولوشن نہیں تھی, آکسیجن انہیں بالکل فریش ملتی, تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا ماحول تھا, اور وہ ہر وقت خوش رہتے تھے. اور ایک وقت میں خداوند بھی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا, خدا سے ان کا رابطہ تھا, خدا سے میل ملاقات. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آدم اور ہوا نے گناہ کیے, انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی, خدا کی نافرمانی کی, اور جب خدا کی نافرمانی کی تو وہ اس جگہ سے باہر نکال دیے گئے. لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. اگر خدا چاہتا تو وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کک آؤٹ کر دیتا اور دوبارہ کبھی پوچھتا بھی نہ. لیکن چونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا, میری محبت کا شکار ہے, اس لیے خدا نے اسے دھتکار نہیں دیا بلکہ اس کی رہائی کا اعلان کیا. اور جس وقت خدا ان کو باغ عدن سے نکال رہا تھا اس وقت ہی خدا نے باغ عدن میں ہی کفارے اور مخلصی کی بنیاد رکھ دی. اور کیسے؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو پتا لونگیوں سے چھپایا تھا. کیسے چھپایا تھا جی؟ پتوں کی لونگیاں, درختوں کے پتے توڑے, ان سے لونگیاں بنائی اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی, اپنی برہنگی کو چھپانے کی کوشش کی. لیکن وہ ناکام ہوئے اور وہ ڈر رہے تھے اور وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. جب خدا نے انہیں بلایا کہ آدم تو کہاں ہے, تو آدم نے کہا کہ اے خدا میں تیری آواز سن کے ڈرا. اس نے کہا کیا تو نے وہ پھل تو نہیں کھا لیا جس کے لیے میں نے منع کیا تھا؟ اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اسی نے مجھے وہ پھل کھلایا. تو عورت کہنے لگی سانپ نے کھلایا. ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے. آج بھی ہم ایک دوسرے پہ الزام ہی لگاتے ہیں. ہم اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر دھر دیتے ہیں. ہم خود ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہاں جی میں نے بھی یہ کام کیا تھا, میری وجہ سے ہوا ہے. آج فیملیز کے اندر تباہی کیوں مچی ہوئی ہے, پرابلمز کیوں ہیں؟ کیونکہ جب بھی گھر کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے ہم اس سے کوئی بھی اس نقصان کا آنر نہیں بنتا. کوئی اس کو آن نہیں کرتا کہ جی میری غلطی تھی, سوری میں سب سے معذرت چاہتا ہوں, میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے, میری وجہ سے نقصان ہوا. ہم کہتے ہیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. بیوی کہتی میں نے تو پہلے کہا, شوہر کہتا میں تینوں دوستوں میں پہلے کہتا. کوئی اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں. جب ہم اپنی ذمہ داری لیں گے کہ ہاں ہمارے خاندان کے اندر یہ پرابلمز میری وجہ سے ہیں, تب کہیں جا کے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم خدا سے برکت پا سکیں. آدم اور ہوا نے وہی کام کیا جو آج ہم کر رہے ہیں, اور یہ ساری جبلت ہمیں موروثی طور پر انہی سے ملی. اور لکھا ہے کہ خدا نے ان کو چمڑے کی لونگیاں پہنائی, مطلب ایک برے کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری اور اس کی پوشاک بنا کر, لونگیاں بنا کر, ان کا ڈریس بنا کر خدا نے ان کو دیا. باغ عدن میں خدا نے یہ بات بتا دی کہ ایک برہ قربان ہوگا جو رہائی کا سبب بنے, جو مخلصی دے گا. آپ نے اور میں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے محبت کی ہے. خدا نے کیا کیا جی؟ مجھ سے اور آپ سے محبت کی ہے. اور جس وقت ہم محبت کرنے کے قابل نہیں تھے اس وقت اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ ہی میں تھے تو مسیح ہمارے لیے موا. ہم آج بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خدا سے کچھ پا سکیں. یہ سب خدا کی مہربانی ہے, خدا کی رحمت ہے, خدا کی شفقت. تو وہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس بات کے لیے پہلے تو شکر گزاری کرتا ہے کہ بعض ایسے نوجوان ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق واقعی میں چل رہے ہیں, اور پھر انہیں ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو جائے کہ خدا نے مجھ سے محبت کی ہے, خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں. جب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میں گناہ گار تھا, خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے, تو پھر اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی غلطی معاف کرنی میرے لیے بہت آسان ہے.
کیونکہ میں سوچتا ہوں میں تو بہت بدکار آدمی تھا، لیکن خدا نے مجھے مفت میں راست باز بنا دیا۔ اب میرے بھائی نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں؟ مسیح کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے بھائی پر الزام نہ لگاؤں۔ مسیح کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی بیوی کو معاف کر دوں۔ مسیح کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی ساس سے اپنے دل کے اندر حسد نہ رکھوں، میں اس سے ویسے پیار کروں جیسے میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں۔ مسیح کی محبت مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے ابھارتی ہے، اکساتی ہے کہ ہم انسانوں سے محبت کر سکیں۔ اگر ہم مسیح کی محبت کو نہیں جانتے، ہم انسانوں سے بھی محبت نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم مسیح کی محبت کو جان جائیں گے تو ہم انسانوں کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ ہم اس محبت کو جو صلیب پر ہمیں دکھائی گئی ہم بھول چکے ہیں۔ اور آگے چلیے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں، جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ آمین۔ سنیے، اس لیٹر کے اندر سب سے خاص مضمون کرائسٹ کا تجسم ہے، یسوع مسیح کا مجسم ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، مسیحی تعلیم کی بنیاد یہ ہے، اور شیطان اس کے مخالف ہے، کہ خدا انسان بنا، خدا انسان بنا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تعلیم بٹھائی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر یہ تعلیم عام ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح خدا نہیں تھا، یسوع مسیح فرشتہ تھا، یسوع مسیح نبی تھا۔ لیکن یاد رکھیں، بائبل مقدس اس قسم کی کوئی بات ہمیں نہیں بتاتی۔ یسوع مسیح خدا ہے، بائبل مقدس اس کو پریچ کرتی ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج۔ خدا کو انسان بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا رحم کر دیتا، خدا معاف کر دیتا۔ لیکن کرسچینٹی اس کی تعلیم نہیں دیتی کہ خدا کے بغیر کوئی شخص آپ کا کفارہ دے سکے۔ خدا معاف کرنے والا ہے، کیا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ خدا معاف کرنے والا ہے۔ خدا کون ہے جی؟ خدا معاف کرنے والا ہے، اور خدا عدل کرنے والا بھی ہے۔ خدا کون ہے؟ عدل کرنے والا۔ ٹھیک، آپ نے معافی مانگی، خدا نے معاف کر دیا۔ آپ نے معافی مانگی، خدا نے معاف کر دیا۔ آپ نے معافی مانگی، خدا نے معاف کر دیا۔ لیکن خدا کا عدل کہاں جائے گا؟ خدا تو انصاف کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ اب اگر وہ آپ کو معافی کرتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ انصاف کرنے والا نہیں، وہ بے انصاف ہے۔ اور اگر وہ انصاف کرتا ہے تو کوئی اس کے حضور ٹھہر نہیں سکتا۔ پرابلم ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص بینک میں قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ سر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، بینک والے کہتے ہیں کوئی ضمانتی لے کے ہیں، وہ ضمانتی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ضمانتی کا جب کھاتا دیکھتے ہیں تو ضمانتی نے آپ قرضہ لیا ہے، ضمانتی نے خود قرضہ لیا ہوا ہے۔ بینک والے کہتے ہیں سر جی اس بندے نے تو خود ہم سے قرضہ لیا ہوا، ابھی اس نے ابھی وہ ادا نہیں کیا، لہٰذا آپ کوئی اور بندہ ڈھونڈے۔ وہ کہتا اچھا، وہ کوئی اور رشتہ دار لے جاتا، اس کا جب کھاتا کھلتا اس نے بھی قرض لیا ہوا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو قرضہ نکلوا کے دے سکے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو میرا حفظی بن سکے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جو میری جگہ پر کھڑی ہو اور مجھے کہے کہ ہاں جی میں آپ کی جگہ پر حفظی بنتا ہوں کیونکہ میں بے عیب ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کرائسٹ از دی اونلی ون۔ یسوع صرف واحد وہ ہستی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی کہ میرے اندر گناہ نہیں۔ خدا نے جب اوپر سے دیکھا کہ ان کا کفارہ تو کوئی دے نہیں سکتا، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا۔ اس نے جسم لیا۔ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہے وہ خدا، لیکن وہ انسان بن کر آیا۔ اب وہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ اس بات کو آپ نے مس نہیں کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کی مسیحی زندگی کی بنیاد ہے اور شیطان اس کے مخالف ہے۔ یسوع مسیح کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ خدا نے خود تجسم لیا ہے، وہ خود مجسم ہو کر جسم کے اندر آیا ہے۔ اور لکھا ہے یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ متی کی انجیل کے اندر پہلے باب کے اندر متی رسول یہ فرماتے ہیں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ یسایہ کا ریفرنس وہ کوٹ کرتا ہے، اقتباس لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا تمہارے ساتھ۔ آمین۔ یسوع خدا ہے، یہ بائبل مقدس کہتی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ آمین۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ عجیب مشیر، خدا قادر۔ کیا نام ہے؟ خدا قادر، ابدیت کا باپ۔ ابدیت کا باپ کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا قادر کون ہے؟
اور तवल्लुद कौन हो रहा है? लड़का तवल्लुद हो रहा है। इसका मतलब है इंसान के रूह के अंदर खुदा नीचे आ रहा, खुद खालिक बन इंसान आ गया। चरनी लाले डेरे आया यसू यार साढ़े पास आज अपना रूप वटा के। ये चर्च की तालीम है, खुदा इंसान बनकर नीचे आता है। एक भाई मुझे कहने लगा, ओ जी खुदा कभी खुदा तो दुआ कर सकता? यसू अगर खुदा होता तो वो खुदा से क्यों दुआ करता? मैं क्या इंसान नूं ते दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहता इंसान नूं करनी चाहिए। तो मैं क्या यसू इंसान नहीं? आपको समझ आ रही बात? यसू इंसान भी है, यसू खुदा भी है। जब वो दुआ कर रहा है इसका मतलब वो इंसान है, और वो इंसान की हालत में अपने आसमानी बाप से रफाकत करता है। अगर वो दुआ नहीं करता इसका मतलब वो इंसान नहीं है, और अगर वो इंसान नहीं है तो वो मेरा और आपका कफारा नहीं दे सकता। और जब वो इंसान बनेगा, उसका जिस्म होगा, उसका खून होगा, तभी तो वो कफारा दे पाएगा। रूह के अंदर तो खून नहीं होता, रूह के अंदर तो जिस्म नहीं होता। खुदा रूह फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन खुदा को इंसानी जिस्म ढालना पड़ा, इंसानी जिस्म के अंदर आना पड़ा ताकि वो मेरा और आपका कफारा दे सके। दुनिया के अंदर एक ऐसा खून है जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, और वो यीशु मसीह का खून है। आमीन। इसीलिए हमें तजस्सुम की जरूरत है। यीशु मसीह के तजस्सुम की जरूरत थी। खुदा इंसान बनकर आया और उसने मेरे लिए और आपके लिए कफारा दिया। और लिखा है बहुत से मुखालफे मसीह उठ खड़े हुए। ये मुखालफे मसीह की स्पिरिट है जो इस चीज का इकरार नहीं करती कि यीशु खुदा है। यहोवा विटनेस को देखें, वो कहते हैं वो एक नबी है, वो एक फरिश्ता है, वो खुदा नहीं है। ऐसों के ताल्लुक से क्या लिखा है? अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, सुने ये बात, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे कि यीशु खुदा है, तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। ये इस कदर सख्त बात है कि यूहन्ना कहता तुमने सलाम दुआ भी नहीं लेनी है ऐसे बंदों से। अगर ये कोई हल्की फुल्की बात होती तो यूहन्ना इसको जाने देता, लेकिन यूहन्ना को पता है यही तो बेस है, यही तो बुनियाद है। और जब यूहन्ना ये खत लिख रहा था, बहुत सी ऐसी तालीमात, जैसे यहूदा के खत में मैंने आपको बताया था, बहुत सी ऐसी तालीमात उठ रही थी जो खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इनकार कर रही थी। और वो ये कह रही थी कि नहीं नहीं, खुदा नहीं आ सकता, खुदा नहीं आ सकता। मेरे साथ कुलसियों का खत निकालिए, उसके पहले बाप में मेरे साथ चलिए। पहला बाप उसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। किसमें हमें गुनाहों की माफी हासिल है? मसीह यीशु में। वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो कौन है जी? अनदेखे खुदा की सूरत। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा को कोई नहीं देख सकता। मूसा ने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा तू नहीं देख सकता, मैं बहुत पाक हूं, तू पाक नहीं है, तू मुझे देख नहीं सकता। उसने कहा नहीं मैं देखना। अच्छा, खुदा ने कहा तू एक मुगारे के अंदर जाकर बैठ जा, इतनी सी दराड़ है बारीक सी, उसके अंदर से तू मुझे देखेगा। चट्टान के अंदर एक दराड़ है, उसके पीछे जाकर बैठ जा और मैं अपना नाम लेकर वहां से गुजरूंगा और तू मुझे देख लेना। खुदा ने उसको अपनी पूंछ दिखाई है, देखा भी उसने क्या है। ऐसे उसने देखा तो उधर ही गिर गया, बेहोश हो गया, देख नहीं सकता। ऐसे खुदा को कौन देख सकता है? बनी इस्राएल ने जब पहाड़ के ऊपर खुदा को देखा, जब मूसा 40 दिन रात ऊपर रहा 10 अहकाम लेकर, नीचे आया तो लिखा वो पहाड़ हिल रहा था, उस पर आग लगी हुई थी और लोग कांप रहे थे, डर रहे थे उस आवाज को सुन के, क्योंकि खुदा इस कदर जलाली, इस कदर मुकद्दस, इस कदर कुदूस, इस कदर पाक है कि कोई शख्स उसको देख नहीं सकता। लेकिन खुदा की ख्वाहिश है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहे। खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों के दरमियान रहे। और लिखा है कि मिस्र से मैं तुम्हें इसीलिए निकाल कर लाया ताकि मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान हो। और खुदा अबर की सूरत में उनके साथ चलता था, आग के सतून में अपने आप को उनके दरमियान जाहिर करता था, लेकिन तो भी वो खुदा को इस तरह से नहीं जानते थे। यूहन्ना इस भेद से पर्दा उठाता है, खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। क्राइस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। फिलिप्पस कहने लगा बाप को हमें भी दिखा। ये सुनकर क्या अब तक तूने बाप को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन। 15वीं आयत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा। तजस्सुम, खुदा मुजस्सम होकर आया, खुदा मुजस्सम होकर आया। लेकिन शैतान कहता कि नहीं नहीं ये मामला नहीं है, यीशु खुदा नहीं था। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा शैतान ने अगर किसी चीज को मजाक खेज बनाया है तो वो क्रिसमस इवेंट है। सुने इस बात को, उसको पता है कि ये एक खास इवेंट है और शैतान को पता है कि मैंने इसको बिगाड़ना है, मैंने इसको मैसेज को दरम बरम करना है। क्रिसमस ट्री ले आया, बाइबल में कहीं क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस फादर का जिक्र बाइबल में नहीं है। क्रिसमस फादर जो कैरेक्टर है ये सेंट निकोलस था, ये एक फादर था
اور یہ خدا خوف انسان تھا, یہ لوگوں کی مدد کرتا تھا. یہ خالی کرسمس کے دن میں مدد نہیں کرتا تھا, یہ پورے سال مدد کرتا تھا اور یہ خاموشی سے مدد کرتا تھا. جب وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا, ہم اس کو کیوں ایک بھونڈے انداز میں ایک مزاحیہ فنی کریکٹر بنا کے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. داڑھی ادھر جا رہی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, بیل بجا رہا ہے, ڈم ڈم ڈم, لوگوں کے منہ پہ گولیاں مار رہا ہے. کرسمس کا میسج, کرسمس فادر کہاں سے آ گیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ٹری کہاں سے آ گیا؟ ٹری کا کوئی وجود ہی نہیں. کسی بھی فلاسفر سے پوچھ لیں, پادریوں کے گھروں میں ٹری لگے ہوئے ہیں, سب جگہ پہ ٹری لگے ہوئے ہیں. ہر ایک جگہ پہ آپ ٹری دیکھیں گے, سب جگہ پہ ٹری لگتا ہے, سب جگہ پہ یہ کام ہوتے ہیں. کرسمس فادر بھی وہاں پہ آتا ہے. کرسمس فادر کا کوئی لنک نہیں ہے اس ایونٹ کے ساتھ, کرسمس ٹری کا کوئی لنک نہیں ہے. یہ اڈاپٹڈ چیزیں ہیں جو ہم نے لے لی ہیں, اور پھر لوگ آ کر ہمیں چھیڑتے ہیں, وہ تسی ٹری نہیں لایا. وہ کئی بیچارے لگانا بھی نہیں چاہتے, شرم و شرمی لگا لیتے کہ یار ہے کہنے کے کرسمس ٹری لا لیا. کرسمس ٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یورپ میں جائیں, وہاں پہ لڑکیاں بغیر کپڑے پہنے, سر پہ لال ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں بیلز ڈال کے وہ کرسمس فادر بنی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک پادری نے جلوس نکالا, 500 کرسمس فادر لے آیا. سڑکوں کے اندر وہ سب لوگوں کو ہاتھ ملا رہے ہیں, ہلا رہے ہیں. مسلم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار کی ڈرامہ اینا دا شاید کرسمس ہے ہوئی. کرسمس کا میسج تو دیکھیں, خدا انسان کے روپ میں آ رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے منا رہے ہیں. شراب پی کے, کرسمس فادر کو نچا کے, ٹوفیاں لوگوں کے منہ پہ مار کے, کرسمس ٹری لگا کے, بتیاں جلا کے, توبہ کی کوئی نہیں, نجات پائی کوئی نہیں, خدا کو جانتا کوئی نہیں, خدا کے کلام پہ چلتا کوئی نہیں, لیکن شوخیاں مار رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. یہ اس قدر سنجیدہ پیغام ہے, لیکن ہم نے اس کو اس قدر غیر سنجیدہ بنا دیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی میری؟ کچھ چیزیں ہم نے اپنے ساتھ ایسے جوڑ لی ہیں کہ بائبل سے زیادہ ہم اس کو آنر کرتے ہیں. ان کا کوئی تک ہی نہیں, بائبل میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں, لیکن ہم ان کو اس طرح سے تھامے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں آگے کہتا, ہم کہتے ہیں یار کسر کے در بیوقوف آدمی, کرسمس ٹری نہیں لایا تو کی نہیں کیتا, کرسمس فادر نہیں آیا تو پھر کی گل بنے. یہ انتہائی ڈینجرس چیز ہے, اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس ایونٹ سے, اس کے میسج سے کلیسیا کا ذہن ہٹا دے. اور آگے وہ اسی لیٹر کے اندر کیا کہتا ہے, اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے. یوحنا کہتا ہم نے بڑی محنت سے تمہیں نجات کی طرف ہم لے کر آئے, لیکن خبردار رہو کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہماری وہ محنت ضائع نہ ہو جائے. اپنے آپ کو گول گپاڑے میں مت پھنسا لینا. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا, اس کے پاس خدا نہیں. آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ خدا کے کلام سے تجاوز کر جانا. جیسے میں نے ابھی بتایا, کرسمس فادر یہ تجاوز ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کہ ہم اس کو اپنے ایونٹ کے اندر شامل کریں. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کرسمس ایونٹ کا ایک ایماندار کے لیے ہر روز منانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ 25 تاریخ کو ہی آپ نے منانا. اس چیز کی ایشورنس ہے کہ خدا انسان بن کر آیا تھا. اب وہ کسی وقت آیا تھا, مجھے اس سے کیا لگے وہ آیا تھا, تو میرے لیے تو ہر دن کرسمس ہے, کیونکہ میں اس میسج کو جانتا ہوں کہ خدا میرے لیے انسان بن کر آیا اور اس نے میری نجات کا راستہ بنایا. آمین. مجھے آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی منانے کی ضرورت نہیں, وہ خوشی میرے اندر ہے کیونکہ میں اپنے گناہوں سے رہائی پا چکا ہوں. آمین. خدا ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جانچیں اور پرکھیں. یاد رکھیں, سب سے زیادہ سٹرائک اسی چیز پر ہے. تمام مذاہب اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, خدا کیسے انسان بن کے آیا. اگر آپ ہندو بہن بھائیوں کو دیکھیں, ان کے پاس کئی اوتار ہیں, وہ اوتار کو مانتے ہیں, لیکن وہ صرف ایک پہ اکتفا نہیں کرتے, ان کے کئی اوتار ہیں, وہ کئی روپ میں خداؤں کو مان رہے ہیں, لیکن ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. تو میں آپ کو اس چیز کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں, اس چیز کو مس مت کیجیے اپنی لائف کہ خدا میرے لیے انسان بنا ہے. اور کیوں بنا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا. اگر آپ پیسے دینے سے, نیازیں دینے سے اور قربانیاں دینے سے کسی بھی طریقے سے رہائی پا سکتے تو خدا کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. خدا کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود انسان بن کر آ جاتا. اس کو ضرورت اس لیے تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر انسان کا کفارہ ہو نہیں سکتا. خدا تمام چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے, خدا سب چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے. جب مسیح نے میرے اور آپ کے گناہ اٹھا لیے تو خدا کے عدل اور انصاف کا جو سلسلہ ہے وہ پورا ہوا ہے. یوحنا نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. صرف یسوع میرے اور آپ کے گناہ اٹھا سکتا ہے, اور کوئی. اور جب اس پر عدالت ہو گئی تو ہم بری ہو گئے. آمین. ہم آزاد ہو گئے. اسی لیے ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی اس کو دیتے ہیں کہ خداوند تو نے میری جان بچائی, تو نے مجھے چھٹکارا دلایا ہے ابدی ہلاکت سے, گناہوں سے تو نے مجھے آزاد کیا. اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ ہی چلیں گے. تو جیسا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے چند لڑکوں کو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے دیکھا ہے, صرف چند لوگوں کو. تو سوال ہے, آپ ان لڑکوں میں ہیں یا آپ ان لڑکوں میں نہیں ہیں؟ میرا کویسچن ہے آپ سے.
آپ کلام کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, خدا سے فضل مانگ رہے ہیں, یا بس آپ بھیڑ کے اندر شامل ہیں, چلے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, ہم نے سنجیدہ ہونا ہے. ہر بندہ جو آپ کے گھر میں دعا کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو جانچیں اور پرکھیں. اگر وہ آپ کے گھر میں فرسٹ ٹائم آیا ہے, آپ نے اس کو چائے پلائی ہے, اٹس اوکے گڈ, لیکن جب آپ اس کی تعلیم کو دیکھیں گے تو بندہ غلط تعلیم دے رہا ہے. سر جی اگو تو نہ آنا ہے تا لاسٹ وزٹس. ہمارے گھر میں کئی قسم کے لوگ آ رہے ہیں دعائیں کرنے, کوئی بھی دعا کر کے ہمارے گھر چلا جاتا ہے, کچھ بھی ہمیں کہہ کے چلا جاتا ہے, ہم اس کو مان لیتے ہیں. کسی قسم کا کوئی بھی پادری آ گیا, ہم نے اس کو مان لینا ہے. ہم نے سب کے ساتھ ہی یس رکھی ہوئی, اور اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی تعلیم کا پتہ نہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہماری تعلیم کیا ہے, ہم نے کس جگہ پہ سٹینڈ لینا ہے. آمین. آگے چلیں. تیسرا خط, مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں. اے پیارے, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہے, ایک جس کا نام گیوس ہے, یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے یوحنا ہی کے وسیلے سے توبہ, لیکن اس کے اندر بڑی خوبصورت کوالٹیز ہیں. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. چوتھی آیت, میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزند کو حق پر چلتے سنوں. میں اپنے فرزند کو حق پر چلتے سنوں. ایک خادم جو پالے کے اندر, گرمی کے اندر, حبس کے اندر, بخار کے باوجود, اپنی تنگ دستی بیماری کے باوجود بھی کلام سنانے کے لیے جاتا ہے, لوگوں کو سچائی کی راہ بتاتا ہے. جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور اس سچائی پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جب وہ اس کو اس راہ پر چلتے ہوئے نہیں دیکھتا تو وہ دکھ کرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند میں نے تو بڑی محنت سے بیج بویا تھا, لیکن یہ لوگ کیوں تیری طرف نہیں آتے, یہ لوگ کیوں تیرے کلام کو قبول نہیں کرتے, یہ کیوں ان سچائیوں سے اب تک نہ واقف ہے. تو یوحنا اسے اپنا فرزند کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں تیری بابت سنتا ہوں کہ تو حق پر چلتا ہے. جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, خدا کے کلام پر کھڑے ہوئے ہیں, خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو یہ خادم کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہے. آپ اپنے خادم کو اصل میں انکریج کر رہے ہوتے ہیں اپنے کریکٹر سے. وہ خادم کو نظر آتا ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک ڈاکٹر جہاں ڈیلی ٹوکن ٹیکا لا رہا ہے تو بخار ہی نہیں اتر رہے, کھانگ ہی نہیں جا رہی, وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں, میری دوائی ہی نہیں صحیح. ایسے ہی ہے نا, ہم لگا رہے ہیں ٹیکے, لوگوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جو, ہمت مارو, لوگ اتھے دے اتھے ہی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, خادم ڈسکریج ہو جاتا ہے. خادم سوچتا ہے کہ میں تو دن رات جا کے کام کر رہا ہوں لیکن کلیسیا تو وہیں کے وہیں کھڑی ہے. لیکن جب کلیسیا کے اندر کچھ لوگ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہوتے ہیں مسیح میں, تو یہ خادم کے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں کہ تو حق پر چل رہا ہے. اے پیارے, جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں, وہ دیانت سے کرتا ہے. انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی, ایمانداروں نے گواہی دی اس کی. اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا. اور آگے کیا لکھا, کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں میں سے کچھ نہیں لیتے. آپ کو پتا اس زمانے میں لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں, لوگوں کے پاس اچھی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور رات کو کسی کے گھر جا کر وہ ٹھہرتے تھے, کسی مسیحی ایماندار کے گھر, ایسے نہیں ہر کسی کے پاس ٹھہر جاتے. تو وہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ تیرے گھر ٹھہرے, تو نے اچھے طریقے سے انہیں ڈیل کیا, کھانا کھلایا, ان کی خدمت کی, اور جاتے ہوئے تو نے ان کی جیب کے اندر بھی کچھ ڈالا تاکہ اگر راستے میں انہیں کہیں کچھ خریدنا پڑے تو وہ بھوکے نہ رہ جائیں. تو وہ کہتا ہے یہ بہت اتم بات ہے, اور یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند سے محبت کرتا ہے. ورنہ تو ہم یہ کہتے ہیں کی مصیبت میرے سر پہ پہ گئی ہے, کدھروں منہ کٹ کے آ گیا, نیاجی آنا, یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن جس کے اندر مسیح کی محبت ہے وہ کہتا ہے ویلکم, ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ تو نے ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جس طرح انہیں ڈیل کرنا مناسب تھا. بس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہیں. مسیح کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں خدا, ہم ان کی خدمت کر سکیں. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں, ہم ان سے پیار کر سکیں, ہم ان سے محبت کر سکیں, ہم ان کی سپورٹ کر سکیں مورلی. اگر روپے پیسے سے نہیں کر سکتے, مورلی سپورٹ کر دیں. اور سب سے اچھی سپورٹ میں آپ کو بتاؤں, ایک دوسرے کے لیے باتیں کرنا چھوڑ دیں, یہ سب سے اچھی سپورٹ ہے. تو اس چیز کے اوپر پریکٹس کریں, یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم اس میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اسی یار جی پی ایچ ڈی کر لیے. آپ دو بندوں کو دیکھیں جب وہ ملتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے, وہ تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی میں اور شفیق بھائی جب ملیں گے تو ہم نسیم بھائی کی بات کر رہے ہوں گے, ہم اپنی نہیں کر رہے ہوں گے, جبکہ ہمیں اپنی کرنی چاہیے. شفیق صاحب اپنے بارے سے دسو سر. شفیق صاحب کہیں سزا سکو چھڈو جی, دوسرے نو اسی دے ملیے, اسی آپ چند دیر بعد ملے ہیں, وہ گل بات کرو, دسو کو اپنے بارے سے خداوند کی تسی نواں سیکھیا, کی کچھ ہویا, کیسی زندگی گزاری. ہم 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں گے تو ہم دوسرے تیسرے لوگوں کی باتیں کرتے رہیں گے, اپنی ہم بات ہی نہیں کرتے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے.
یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. تو میں نے بتایا آپ کو پہلے ہم پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, اب ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنا ہے. یہ بہت مشکل, ہم نے اتنی عادت پکی کر لی کہ ہمارے خون میں گھس گئی ہے. کسی کی بات پتہ چل جائے سانو خارش ہونے لگ پی, گیس پیٹ چ بننا شروع ہو جاتی, کہندا مینوں غبار چڑھ رہا میں جاواں ذرا. ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا. میں نے لاسٹ پیغام میں بھی اس کا ذکر کیا. دوسرے کی جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے اس کی بات نہ کریں. ہاں اگر آپ کو اس سے گلا ہے تو اس کے گھر چلے جائیں دونوں, کہ یار ہے شفیق صاحب آئے نے تہاڈے بارے کیا کہہ رہے ہیں, تو میں کہا کہ چلو پھر تہاڈے سامنے ہی گل ہو جائے. ہاں پھر شفیق صاحب نے کہا مینوں کام یاد آ گیا. ہمارے اندر اتنی دلیری نہیں کہ ہم کسی کے منہ پہ اس کو برا کہہ لیں, لیکن اس کی پیٹھ پیچھے ہم انبار لگا دیتے ہیں برائیوں. وہ منع کرتا ہے. یہ محبت کا تقاضا نہیں کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس سے بات, اس کے خلاف بات کریں. چپ رہیں, ایک دوسرے کی بات کریں, اور مختصر بات. ٹیلی فون پہ اتنی لمبی لمبی باتیں بیٹیاں اور مائیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کچھ چج دی گل کرن ڈئی. ہاں بیٹا کی حال ہے؟ ہاں جی امی جی میں ٹھیک ہوں. ہاں بیٹا بچے ٹھیک ٹھاک میں؟ چلو اپنا خیال رکھنا, خدا تم برکت دے, گاڈ بلیس یو. بس اتنی بات ہوتی, اس سے زیادہ کیا؟ ہاں وہ چلا گیا تیرا سورا کام پہ. کہندی آپ بڑی مشکل گیا, چاہ بناؤ چاہ بناؤ چاہ بناؤ. سویر دی امی 5 کپ پی گیا. سس کہندی سس تے گئی ہوئی, وہ سارے کپڑے اپنی دھی دے بھی کپڑے چک لے آئی دھون لے. اتنے اپنے نہیں مکن ڈے, وہ دھی دے بھی لے آئی. یہ باتیں ہو رہی ٹیلی فون. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ماں کو یہ لگ رہا ہے کہ میری دھی تے بہت ہی دکھی ہے, کوئی دنیا کے سب نالوں زیادہ کوئی غلط خاندان جو بھی آئی گئی. بزرگ عورتوں کے تعلق سے بھی آگے چل کے لیٹر آئیں گے, ان میں بھی بات کریں گے کہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ کے پاس بڑا وقت نکل آئے گا. لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن غیر ضروری باتوں میں ہم نے اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے. تو یوحنا اس فرزند کو, گیوس کو کہتا ہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ تو خدا کے کلام پر چلتا ہے, تو مہمان نواز ہے, تو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, تو لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو ہمبل ہے, تو ایماندار ہے, تو خدا کے کلام کے ساتھ وفادار ہے. اور اس کے آگے ہی میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا, مگر دیترفیوس یہ شخص اتنا زیادہ خراب ہے اور یہ کلیسیا کے اوپر غاصب ہو چکا ہے, اور یہ لوگوں کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے خدا کے کلام کے مطابق میں. اور وہ کہتا ہے یوحنا کون ہے, یوحنا کی باتیں میں کیوں سنوں, حالانکہ اسی کے وسیلے سے میں جات پائی. لیکن اب اس کے اندر اتنا فخر آ گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں, میرے اندر تو خدا کا کلام بھرا پڑا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلی چیز خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی کوشش کی. دوسری بات جو دوسرے لیٹر میں ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ ہم نے محبت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں. اور محبت ہم کیسے کر پائیں گے جب ہم یہ جانیں گے کہ خدا نے ہم سے محبت کی. اور تیسری بات, ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا مجسم ہو کر انسان بن کر آیا. اور چوتھی بات ہم نے یہاں پر یہ سیکھی ہے کہ ایک مسیحی ایماندار کو خدا کے کلام کے مطابق چلتے رہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ایمانداروں کی خدمت بھی کرنی ہے, ان سے محبت بھی کرنی ہے, ان کو سپورٹ بھی کرنی ہے. اور دوسروں کے خلاف ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, میں نے آپ کو بتایا, یہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے, یہ میرے لیے بھی ایک لیسن ہے. میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں کہ خداوند ایسا میرے منہ سے نہ ہو. اور جب میں خدا سے دعا کروں گا اور خدا میرے دل کی سنجیدگی دیکھے گا, خدا مجھے توفیق بھی دے دے گا. اور ایسا وہ آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے پھول نہیں جانا, ہم نے گھمنڈ کے اندر نہیں آنا, اور ہم نے ان لوگوں سے جن سے ہم نے کلام سیکھا تھا ہم نے ان کو حقیر نہیں جانا. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تھوڑی سی بائبل پڑھنا شروع کر دیں, پھر وہ ہمارے ٹیسٹ لینے آ گئے, ہمارے وسیلے سے توبہ کی, ہم سے بپتسمہ لیا, پھر سانو چیک کرنا آ گئے. آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر چیک کرتا ہے, ایتھے پیڑ ہو رہی, ایتھے ہو رہی, ایتھے ہو رہی, وہ کہنا نہیں ڈاکٹر صاحب میرا تو پاسے ہی سونا ہوا پیا. کئی لوگ ہمیں بھی چیک کرتے ہیں, کھڑکاتے ہیں, چنگی طرح چیک کرتے ہیں, ہاں بھائی, حالانکہ ہمارے وسیلے سے انہوں نے کلام سیکھا ہے, ہمارے وسیلے سے انہوں نے بپتسمہ لیا ہے, توبہ کیا ہے, لیکن اب وہ ہمیں ہی چیک کر رہے ہیں. یہی یہ شخص کر رہا ہے. یہ کہتا ہے یوحنا کون ہے, میں کیا سمجھتا ہوں. ایک بندہ کہتا جی پادری جسٹن صاحب کی نے, تو میں کہا تو کی, تو انہوں کو بپتسمہ لیا ہے. اسے یہ لگا کہ شاید اس کو نہیں پتا, تو میں کہا سر جی تسی تو انہوں کو بپتسمہ لیا, اگر انہوں نے کچھ سمجھیا سی تو انہوں کو بپتسمہ لیا سی. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو آج ہم تھوڑا سا کلام سیکھنے کے بعد فخر میں آ جاتے ہیں, گھمنڈ میں آ جاتے ہیں, دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں سے الٹے سیدھے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے صرف ایک ہی ہے, کیا آپ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد خدا کے کلام کے اوپر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ خالی نالج سے تو بات نہیں بننی کہ تو بڑے سوال پوچھنا سا, یار تیرے بڑے نمبر نے, چل پتر تو خدا دی بادشاہی چ. ایسے بندے نو شاید پٹھا ٹنگ کے چھترول ہوئے کہ تینوں تو کلام بڑا یاد سی, تو لوگوں کو سوال پوچھنا سا.
تو چلے آ تو خود کوئی بھی نہیں کلام. آج فخر ہے, گھمنڈ ہے. تو یوحنا کا جو تیسرا خط ہے ان دو لوگوں کے تعلق سے بتاتا ہے, ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. ایک شخص ہمبل ہے, وہ مسیحی پریکٹس کے ساتھ چل رہا ہے. دوسرا شخص مسیحی تعلیم کے مطابق نہیں چل رہا, حالانکہ مسیح کو جانتا ہے, لیکن یہ اس تعلیم کے مطابق جو اسے نجات کی بابت ملی تھی اس پر عمل نہیں کرتا. تو کیا آپ ان باتوں کو سیکھ گئے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہیں باتیں؟ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور آئیے ہم دعا مانگیں.